बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर स्टोरी में भलीकार आऊं आहियां इरफान महबूब। 26वीं आइनी तरमीम खां पोइ हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर अदालती सुधारनि जे नाले ते सुप्रीम कोर्ट में जजिस जो अंग वधाइण जे लाइ बिल पेश करे छॾियो आहे। इहो बिल क़ौमी असेंबली में पेश कयो वियो। इन खां पहिरियां सेनेट में इहो बिल पेश कयो वियो जेको लाॻापियल कमेटी जे हवाले कयो वियो ऐं लाॻापियल कमेटी उन बिल खे मंज़ूर करे वरितो आहे। इन बिल तहत सुप्रीम कोर्ट में हिन वक़्तु जेको जजिस जो तादाद 17 आहे उनखे वधाए 25 जजिस करण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। जेतोणीकि हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट में 17 जजिस खां सवाइ 2 एडहॉक जज बि आहिनि, यानी 19 जज सुप्रीम कोर्ट में हिन वक़्तु कमु करे रहिया आहिनि। पर हिन बिल तहत चीफ जस्टिस समेत कुल 25 जज हूंदा जेके सुप्रीम कोर्ट में कमु सरअंजाम ॾींदा। हुकूमत जो इन बिल जे पुठियां इहो मौक़ुफ़ आहे त सुप्रीम कोर्ट में जजिस जो अंग वधाइण सां जेको तकिड़ो इंसाफ़ आहे उन जी फ़राहमी यकीनी बणाए सघिबी, छाकाणि त हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट में 60,000 खां वधीक केस इल्तवा जो शिकार आहिनि ऐं जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में जजिस जो अंग वधायो वेंदो त इहे 60,000 पेंडिंग पियल केसनि खे तुर्त उकलाइण में मदद मिलंदी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेका हिन वक़्तु अपोज़िशन जी सभ खां वॾी जमायत आहे, हिन बिल खां पहिरियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जजिस जो अंग वधाइण जी हामी रही आहे। पर हाणे जॾहिं इहो बिल पेश थियो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इन जी खुली तौर ते मुखालफ़त कई आहे। सेनेट जी हेठीं कमेटी में जॾहिं इहो बिल पेश कयो वियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सेनेटर हामिद ख़ान ऐं JUI जे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा इन बिल जी मुखालफ़त कई आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो इहो मौक़ुफ़ आहे त हुकूमत इहो बिल आणे असुल में सुप्रीम कोर्ट जा जेके जजिस आहिनि उन्हनि खे दबाव में आणणु चाहे थी, पंहिंजी मर्ज़ीअ जा फ़ैसिला कराइणु चाहे थी ऐं इहो बिल हिकिड़ी सोचियल सम्झियल साज़िश आहे। इन खां अलावा प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर एक्ट जेको सुप्रीम कोर्ट जे ज़ाब्तनि बाबति आहे, ऑर्डिनेंस जेको जारी थियो तव्हांखे यादि हूंदो, उहो बि हिन में सेनेट में पेश थियो आहे जेको पिणु लाॻापियल कमेटी जे हवाले थी वियो आहे। ऐं उन खां अलावा एंटी टेररिज़म एक्ट में बि हिकिड़ी तरमीम मुतारिफ़ कराई वई आहे। इहो बिल बि क़ौमी असेंबली में पेश थियो आहे ऐं इन बिल तहत दहशतगर्दी जे जवाबदारनि खे 6 महीननि ताईं हिरासत में रखी सघिबो। इन खां पहिरियां 3 महीननि ताईं अहिड़नि जवाबदारनि खे हिरासत में रखण जो कानून मौजूदु आहे। पर हिन बिल खां पोइ फ़ौजी या वरी गैर फ़ौजी इदारनि जे हुकुम ते कंहिं बि शख़्स खे शक जी बुनियाद ते 6 महीननि ताईं हिरासत में रखी सघिबो। उन खां अलावा टारगेट किलिंग, भुंग लाइ अगवा ऐं भत्ताखोरी समेत मुख़्तलिफ़ केसनि जा जेके केस आहिनि उन्हनि जी जेका जांच आहे उहा गॾियल जांच टीम कंदी ऐं उन गॾियल जांच टीम में पुलिस जो SSP रैंक जो को ऑफिसर शामिलु हूंदो ऐं उन खां अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी जो बि को माण्हू हिन में शामिलु कयो वेंदो ऐं गॾोगॾु ॿिया जेके कानून लागू कंदड़ इदारा आहिनि उन्हनि जा जेके अमलदार या ऑफिसर आहिनि उहे बि हिन गॾियल जांच टीम में शामिलु कया वेंदा। ज़ाहिरी तौर ते इहो बिल पाण ॾिसूं था त दहशतगर्दी में मुलविस जवाबदारनि जे लाइ आहे, पर इन जे पुठियां बि जेके तज़िया निगार आहिनि उहे चवनि था त को सियासी मक़सदु आहे ऐं उहो यकीनन जेको सियासी मक़सदु आहे हिन वक़्तु कहिड़ी सियासी जमायत आहे जंहिंजे अॻुवाणनि ते दहशतगर्दी तहत केस दाख़िल थियल आहिनि या उन्हनि अॻुवाणनि जा फ़ौजी अदालतुनि में ट्रायल हलण जूं जेके ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि त पाण अंदाज़ो लॻाए सघूं था त इहो बिल कहिड़े मक़सद लाइ आंदो पियो वञे। ऐं हिन बिल जी जेका हिकिड़ी ख़ासि ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त हीअ बिल रुॻो 2 सालनि ताईं लागू रहंदो। 2 सालनि खां पोइ हीअ जेको कानून हूंदो उहो पाण मुरादो ख़तमु थी वेंदो। तजवीज़ कयल बिल में जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे तव्हांजे साम्हूं रखूं पिया। उन खां पहिरियां तव्हां यकीनन इहे ख़बरूं ॿुधियूं हूंदियूं त अमरीकी कांग्रेस जे 60 खां वधीक जेके मेंबर आहिनि उन्हनि ख़त लिखियो हो जो बाइडन खे ऐं उन ख़त में हुननि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी चेयरमैन जी आज़ादी लाइ क़दम खणण जो मुतालबो कयो हो। उन खां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान जी पार्लियामेंट जा जेके हुकूमत ऐं इत्तेहादी मेंबर आहिनि उन्हनि वज़ीर आज़म खे ख़त लिखियो ऐं अॼु इहे ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं त अमरीकी सिफ़ारत खाने जो हिकिड़ो वफ़द आहे जेको अडियाला जेल वियो आहे ऐं उते हुन 3 कैदियुनि सां मुलाक़ात कई आहे ऐं इहे जेके 3 कैदी आहिनि उहे फॉरेन एक्ट तहत गिरफ़्तार थियल आहिनि। ॿुधण जे लाइ त हीअ ख़बर तमामु घणी सादी आहे, पर इन जे पुठियां कहिड़ा मक़सद आहिनि, छा इहा ख़बर वाक़ई बि ओतिरी आहे जेतिरी ॿुधाई पई वञे या इन ख़बर जो अमरीकी कांग्रेस जे पार्लियामेंट तरफ़ां लिखियल ख़त सां बि को वास्तो आहे। इन मामले ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब।
شاہین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک مرتبہ پھر جوڈیشل ریفارمز کے نام پر ایک قومی اسمبلی میں بل پیش کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 25 کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بل سینٹ میں بھی پیش کیا گیا، لیکن وہ پھر قائمہ کمیٹی کو موو ہوا اور وہاں سے یہ بل منظور ہو چکا ہے. پی ٹی آئی پہلے حامی تھی اس بل کی، اب انہوں نے مخالفت کر دی. جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے بھی اس بل کی مخالفت کی ہے. تو حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی اچانک کہ سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعداد ہے وہ کم ہے اور اب اسے بڑھایا جائے؟ شکریہ محترم. مطلب ضرورت تو آپ بھی مانیں گے کہ جس طرح عوام الناس جو ہے جی وہ سفر کر رہی ہے کہ 3 لاکھ جو ہیں چھوٹی عدالتوں سے لے کے سیشن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک 3.5 لاکھ مقدمے پڑے ہیں. 50,000 تو انہی سپریم کورٹ میں سے زائد 50,000 سے زائد ہیں، 60-65,000. تو وہ ان پہ کوئی جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور یہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جی اگر یہاں پہ لوگوں کے مر جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد اگر ان کے فیصلے دیے جاتے ہیں، یا سزائے موت ہونے کے بعد بھی تاریخی کیسز یہاں پہ موجود ہیں کہ بھئی اگلے کو سزائے موت ہو گئی ہے اور بعد میں اپیل سنی گئی تو اسے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے اپیل منظور ہو گئی ہے، اور بعد میں وہ اس وقت اپنی زندگی ختم ہو چکی ہوتی تھی قیدی کی. تو اس طرح جو لوگ ابھی بھی کال کوٹڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، موت کے سزائے موت کے کیس ہیں. لیکن موت ایک طرح کی تو نہیں ہوتی کہ سانس بند ہو جائے. اگر کسی کا اقتصادی حق ہے اور کوئی جائیداد پہ کوئی قابض ہے اور ان کے کیسز لٹکے ہوئے ہیں، اگر کسی کا ایون ڈیورس کا کیس ہے، وہ خاندان تو تباہ رہتا ہے نا، اسی ساری چیز میں لٹکا رہتا ہے. حکومتیں لٹکی رہتی ہیں کہ بھئی ٹیکس کے جو ہے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سٹے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ اربوں روپیہ جو ہے حکومتوں نے حکومتی اداروں نے لینا ہے، کیونکہ وہ سٹے کے اوپر جو ہیں پڑے ہوئے معاملات کہ اس چیز پہ بھی سٹے، اس پہ بھی سٹے. تو یہ بہت اس کے ہماگیر پہلو ہیں کہ ایک تو عوام الناس کو مل ہی نہیں رہا انصاف، اور لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہونا یہ جرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت اپنی جو ہے ایسی مقدس گائے نہ بننے کہ وہ جی ان سے ہی سارا کچھ پوچھا جائے گا. پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا، انسانوں کا ملک ہے، اور وہاں کے انسانوں کے کیسز جو ہیں انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے. اور آج پاکستان کو اگر 77 سال بعد بھی اگر ہم انصاف نہیں دے رہے ہیں تو جج تو جو ہیں وہ 20 لاکھ کے پیکج میں بھی ہیں، 18 لاکھ کے پیکج میں بھی ہیں، اور اس کے بعد ریٹائر بھی ہو جائیں تو ان کو جو ہے انشورنس ملتی ہے. لیکن پاکستان میں وہ سیلری سٹرکچر جو ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن یہ لا کر کے آنے کے بعد ان لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ پبلک کی یہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ متعدد کیسز میں کہہ چکے ہیں کہ یہ پبلک کے پیسوں سے ہمیں تنخواہ مراد ملتی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. تو وہ لوگ جو عوام الناس ایک صابن کی ٹکیاں لینے پر بھی، چینی خریدنے پر بھی، آٹا خریدنے پر بھی ٹیکس دے رہا ہے، گلی محلے میں خرید رہا ہے چیز، 100 روپے کا موبائل کا فون کا کارڈ ڈلوا رہا ہے یا 2 لیٹر پیٹرول ڈلوا رہا ہے، تو وہ تو براہ راست ٹیکس کی زد میں ہیں عوام الناس. لیکن اس کی جو ہے ٹیکسیشن کے اوپر سب عللے تللے جو ہیں یا جتنی شوشہ ہے وہ سارا عوام الناس جو ہے اگر ایک پیسہ بھی لیں تو 25 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے عوام الناس کا. تو ایلیٹ کلاسز کے لیے تو جو ہے ایمنسٹیز آتی ہیں، امارات کے بل آتے ہیں، ان کے لون معاف ہو جاتے ہیں، جو خسارے میں کمپنی ڈکلیئر کر دو. تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے یہاں ایک جو فضا بنا دی گئی ہے کہ جس کا نیگیٹو کونوٹیشن چل رہا ہے کہ بھئی یہاں ججوں کے یا عدالتوں کے اختیار لینے کی کوشش ہے. کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور جب وہ اپنے بچوں کو نہ 2 وقت کا کھانا دے سکتا ہے غریب طبقہ، نہ وہ ان کی سکولوں کی فیس ارینج کرتا ہے، نہ اچھا علاج کرا سکتا ہے، تو وہ جو ہیں نہ ہی اگر کہیں جھگڑا ہے، کسی کی طلاق ہے، کسی کا محلے میں جھگڑا ہو گیا، کچھ ہو گیا،
تو وہ اس کو اپیل کا حق ہے، وہ بیچارے بیٹھے رہ جاتے ہیں. تو ایلیٹ کلاس کے تو سارے کام ہو جاتے ہیں، اور ان کا کون سا سانس کا سلسلہ ہوتا ہے یا کوئی پیٹ کیسے بھریں گے، پیٹ کی جو ایندھن کی آگ ہے کیسے بجھائیں گے. تو یہ ایک بڑا انسانی معاملہ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا عام لے لیا گیا کہ جی ہمیں عادت ہو گئی، ہمارے کانوں کو عادت ہو گئی ہے 2 ڈھائی 3 لاکھ کیسز پڑے ہونا. تو یہ جو عالمی سطح پر ایک مسلمہ بات ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو یہ تو ناانصافی ہو جاتی ہے. یہ بالکل ناانصافی کے مترادف ہے کہ کوئی ایک تو مظلوم ہوگا نا، تو وہ مظلوم اگر 2 سال انتظار کرے، سال کرے، 5 سال کرے، 8 سال کرے، 22 سال کرے، 25 سال کرے، 30 سال کرے، 50 سال کرے، تو ان کے تو جو ہے زندگی اجڑ جاتی ہے نا. اگر کسی کا انحصار ہی جو ہے ایک پراپرٹی پہ ہو، وہ اس سے محروم رہتے ہیں. ایک آدمی پیسے لگا کے اسٹے لیتا جاتا ہے، پھر اپیل کر دیتا ہے، پھر دوسری عدالت میں اپیل کر دیتا ہے وکیلوں کو پیسے دے کے. تو یہ، اور نہ ہی دیکھیے یہ جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا حق ہے پھر ملک کے آئین میں، یہ کوئی وکلا کا حق نہیں ہے کالے کوٹ کا. وہ تو دیکھیے قاتل کا بھی وکیل ہوتا ہے، مقتول کا بھی وکیل ہوتا ہے، چور کا بھی وکیل ہوتا ہے، ساتھ کا بھی وکیل ہوتا ہے. تو وہ تو ایک پیشہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور کوئی سارے جو ہیں وکلا حضرات کوئی انسانی حقوق کے لیے خدمات نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک پیشہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ان کے فیصلے کو حتمی نہیں سمجھا جا سکتا. یہ حکمرانوں کا یا عواموں کے ووٹ سے منتخب ہو کے آنے والوں کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فراہم کریں. بہت عرصہ ہو گیا، 7 دہائیاں ہو گئیں کہ الیکشن کے جو ہیں منشور میں ہوتا ہے کہ انصاف لوگوں کی، عوام کی دہلیز پہ ہوگا. اور بہت یہاں کے دانشوروں نے، اعتزاز احسن نے بھی عدالتی نظام کے حوالے سے گلوریفائی کیا کہ دھرتی ہوگی ماں کے جیسی، لوگوں کا انقلاب آ جائے گا، روزگار ملے گا اور ہر زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ چودھری افتخار صاحب جو ہیں اپنے بیٹے کو جو آئی جی بنوانا چاہتے تھے، وہ اپنے بیٹے کے کیسز رکوا کے چلے گئے اور برادر ججز نے ان کا ساتھ دیا. ورنہ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ جو اے ٹی ایم کارڈ سے ان کے جو ہے بیٹے نے لندن میں خریداری کی ہے، تو ایف آئی اے حکومت بھیج رہی تھی، وہ جاتے، وہ کہتے کہ جی یہ کارڈ یوز ہوا ہے، وہ ویریفیکیشن ہو جاتی، انہیں سزا ہوتی. لیکن اس پہ ہماری برادر ججوں نے جو ہے ایک جج کو بچانے کے لیے اسٹے دے دیا. تو وہ جو ہے افتخار چودھری کا بیٹا ہو تو پھر اور رول ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی منصفانہ بات کرنی چاہیے کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. زیادہ جج ہوں گے اور تو زیادہ کوئک ہوگا اور ان کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ آپ کی تو ہم نے اسٹرینتھ بڑھا دی ہے. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جج حضرات جو ہائیسٹ پیڈ سٹاف ہے، یہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی کرتا ہے. یہ بھی ہو رہا تھا کہ اس ملک کے اہم ترین معاملات جو ہیں لٹکے ہوئے تھے پچھلے دنوں. تو ہمارے اس وقت جو سینئر پیونی جج ہیں منصور صاحب، انہوں نے کہا نہیں ہم چھٹیوں کے بعد آ کے کیس کو، اپیل کو سنیں گے. تو ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو، سیاست رکی رہے یا معاملات گھمبیر ہوتے جائیں، لیکن وہ چھٹیاں کرتے ہیں. 2 مہینے کی چھٹیاں کرائیں گے، 2.5 مہینے کی چھٹیاں کرائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسکولوں کے دنوں میں تو چھٹیاں ملتی تھیں کہ گرمی ہے. ہمارے دفتروں میں جو ہے اے سی نہیں ہوتا تھا، کولر نہیں ہوتا تھا، پنکھے بھی نہیں ہوتے. یہاں تو بلڈنگیں بھی نہیں اسکولوں میں ہوتی، گراؤنڈوں میں بچے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. لیکن یہاں جج حضرات جو ہیں وہ چھٹیاں بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دھرتی ہوتی ہے نا، وہ اس کے بسنے والوں کا اثاثہ ہوتا ہے. اس کے مالک جو ہیں عوام ہوتے ہیں، ان کو انصاف دیا جائے. اور دوسرا کہ چونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچ بنا ہے، تو کچھ ججز جو ہیں وہاں پہ بھی شفٹ کیے جائیں گے. تو وہ جو کمی بیشی ہوگی وہ بھی اس میں کمپنسیٹ ہو جائے گی، کیونکہ کمیٹی کی تشکیل ہو رہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گی کہ کون سے جج صاحبان جو ہیں وہ آئینی بینچ میں چلے جائیں گے اور باقی جو ہے اس کی ڈیوائڈ ہی ختم ہو جائے. کیونکہ جب ایک پول ایک ہوتا ہے تو اس کے چیدہ جج جو ہیں وہ پولیٹیکل کیسز کے اندر پڑے رہتے ہیں. اور ہم آج تک دیکھتے آ رہے ہیں
کہ روزانہ ایک اپیل آ جاتی ہے، ایک کیس ہو جاتا ہے، ایک ضمانت کا آ جاتا ہے، ایک جی آج ملنے نہیں دیا گیا، اس کی جو ہے توہین ہو گئی آج. تو یہ معاملات اگر جوڈیشری اسی پیٹرن پہ چلتی رہی جو 4-5 دہائیوں کا تو بالکل ایک پیٹرن ہے. ویسے بھی ماشاءاللہ سے ایوب خان سے لے کے اور آج تک کوئی جو ہے نا انہوں نے مولوی تمیز الدین سے لے کر اور ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو انڈورس کرنے تک اور اس کے بعد کے جو جتنے بھی جو ہیں رول ہیں کہ بھئی مشرف کو بھی آئینی ترمیم کا مانگے بغیر اختیار دے دینا، تو یہ کوئی ایسی کوئی قابل ستائش ایسے کردار نہیں ہے ہمارے عدالتی. ورنہ یہ کوئی بھی اتنے سارے جج درجنوں آ چکے ہیں، ان میں کوئی کہتا کہ یار ہم یہاں پر ذمہ دار ہیں ان مظلوم لوگوں کے، ان بے کس لوگوں کے. کوئی تو مظلوم ہوگا نا جو سفر کرتا 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 اپیلوں کا نشانہ بنتا ہوا انصاف کی تلاش میں سپریم کورٹ تک جاتا ہے. تو میرے زندگی کے 50 سال جو صحافت کے ہیں، میں نے تو اس میں کوئی نہیں دیکھا کہ کسی جج کو جو ہے وہ یہ دم گھٹ رہا ہو کہ مجھے روز قیامت پہ پوچھا جائے گا کہ انصاف کی کرسی پہ تم بیٹھے تھے اور اتنے لاکھوں لوگ جو ہیں انصاف سے محروم رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری نظریاتی ٹریننگ یہ ہوئی بھی ہے کہ ہم عوام الناس کو بہت کم ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نمائندے بھی ایلیٹ کلاس کو، پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا اور ادارے ہوں، وہاں پر وہی موضوع سخن وہی ہوتا ہے. لیکن میڈیا کا کردار یہ ہے کہ وائس لیس کی وائس بننا چاہیے. جو آدمی ننے ننے کیسز میں چلے جاتے ہیں، ان کے پاس پیسے دے کر ضمانت کے پیسے نہیں ہوتے، پھر آپ کے علم میں ہے کہ پھر کچھ اللہ کے نیک بندے یا کوئی تنظیمیں ان کے پیسوں کی ادائیگی کر کے جرمانہ جو کورٹ نے کیا ہوتا ہے تو وہاں سے 100-200 ملزمان کو سزا کے بعد رہا کرا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان چیزوں کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ قید میں رکھنا جو ہے اس کا مقصد اصلاح بھی ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور میں یہ بتاتا ہوں کہ کوئی ایک مظلوم ہوتا ہے، مقتول تو کم از کم جو ہے مظلوم ہوتا ہے نا. قاتل اگر ظالم ہوتا ہے تو مقتول کی فیملی کو بھی، پولیس کو بھی تھانے میں پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر کہا جائے کہ ملزم کو گرفتار کرنا ہے، وہ کہتے ہیں گاڑی میں پیٹرول ڈلوا دو، ایک ہی گاڑی ہے پیٹرول نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. اور وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا جی اسٹیشنری نہیں ہے تو اسٹیشنری کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے، پھر وکیل صاحب کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں ضمانت کرانے کے. پھر وہ کہتے ہیں چھوٹی جگہ سے ضمانت کینسل ہو گئی، اب سیشن کورٹ کی فیس دے دیں، اب ہائی کورٹ کی دے دیں، پھر اپیل کی دے دیں. تو یہ سمجھیے کہ یہ پیشے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وکالت بھی پیشہ ہے، لیکن عوام الناس کی آواز اٹھانے والا جو منتخب اراکین ہے جنہوں نے نہیں اٹھائی، اور اگر یہ آج اٹھائی جا رہی ہے تو اسے صرف اس کے ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے کہ اپنے من پسند جو ہیں جج لائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن آج تک جتنے بھی جج آئے ہیں من پسند آئے ہیں، مختلف چیمبر سے آتے ہیں. اسی لیے حامد علی خان صاحب جو ہیں اور دیگر لوگ اس لیے اختلاف کر رہے ہیں کہ ایک دو ابھی آپ دیکھ لیجئے، ہمیں نام لینے چاہیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان ہیں یہ ایک چیمبر کے ہیں. اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، منیب صاحب بھی ہیں اور ہمارے شاہ صاحب بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک چیمبروں سے کوٹا ہوتا تھا. اور میں صحافت کا طالب علم ہوتے ہوئے یہ جانتا ہوں کہ شریف الدین پیرزادہ کے ساتھ جو ہے وہ مختلف چیمبر سے ٹوکن اٹھاتے تھے، ہر ایک کا کوٹا سسٹم تھا. تو یہ جو ہے ججوں کا انتخاب ہمیشہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتا رہا، حکمرانی اور ایلیٹ کلاس کی بنیاد پر ہوتا رہا. تو لہٰذا زیادہ جج ہوں گے، زیادہ کیس بھی ڈسپوز ہوں گے اور زیادہ منوپلی بھی ختم ہوگی. اور اسی طرح سے جس طرح ضرورت تھی پاکستان کی اور پاکستان کے نمائندوں کا، آئین میں دیا گیا حق ہے کہ وہ قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں. اگر اس کے لیے انہیں آئینی بینچ بنانے پڑ رہے ہیں اور ججوں کی تعداد کی ضرورت ہے تو اس کی بلا سوچے سمجھے یہ الزام لگا دینا کہ بھئی یہ تو وہی بات ہے کہ ترامیم کے اندر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہی مرتضیٰ صاحب جو ہیں ایک اور موقف رکھتے ہیں، لیکن وہاں جا کے جو ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں، ان کا جمہوری حق ہے. اچھا ٹھیک ہے شاہین صاحب اور بھی معاملات ہیں مجھے آپ سے بات کرنی تھی. جی ابھی یہ دہشت گردی ایکٹ جو اس میں ترمیم لائی گئی ہے کہ شک کی بنیاد پہ کسی کو بھی 6 مہینے تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے. اس سے پہلے
3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا قانون موجود ہے، تو یہ کیوں ضرورت پڑ گئی اچانک حکومت کو؟ کیا یہ جو ترمیم آئی ہے یا جو بل پیش ہونے جا رہا ہے 6 ماہ تک حراست میں رکھنے کا، یہ سچ میں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے، یا پھر اس قانون کے ذریعے بھی جو پولیٹیکل مخالفین ہیں ان کو چلنا ہے؟ جی، یہ اس کا مقصد تو جو ہے انسانی حقوق کے یہ خلاف ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر کسی بھی ادارے کو یا کسی کو بھی یہ طاقت اور یہ جسٹیفیکیشن یا یہ جواز یا یہ گراؤنڈ فراہم کر دی جائے کہ پاکستان کی اسمبلی نے کہہ دیا کہ جی 6 مہینے آپ رکھ لیں اسے، اس کو کی جو ہے مذمت کی جانی چاہیے ہونا ہی۔ دیکھیں، میں ایک سوال کے ساتھ اس کی مذمت کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے ہیڈ آفس میں جی ایچ کیو میں اور مسلح افواج کے 200 اداروں پر 9 مئی کو کیس حملے ہوئے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس پہ حکومت بھی کہتی ہے، اس پر وہ فوج کا ادارہ بھی کہتا ہے، اس پر ہمارے آئی ایس پی آر کے سربراہان کی پریس کانفرنسز بھی ریکارڈ پر موجود ہیں، وہ ویڈیوز موجود ہیں۔ لیکن کیا میں یہ نہیں کہنے میں حق مجانب نہیں ہوں کہ 17 مہینے ہو چکے ہیں محترم، جی ایچ پی پر حملے کرنے والے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کرنے والے، ایئر فورس کے جہازوں کو آگ لگانے کی کوشش کرنے والے، اور جو ہے قلعہ بالا حصار پہ حملہ کرنے والے، ریڈیو پاکستان پشاور جلانے والے، فیصلہ آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کرنے والے، اور ایک دن میں ایک شام میں 207 کوئی 210 کہتا ہے، کیونکہ ڈیٹا تو پرووائڈ نہیں کیا جاتا، تو ہم حوالہ انہی چیزوں کو بنائیں گے نا کہ جو بڑے بڑے وزیر اعظم جو کہہ رہے ہوتے ہیں شہباز شریف کے 200-250 جگہ پہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا ایک دم سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ تو آپ اتنے بڑے قومی سلامتی کے معاملات پہ جو پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہوا ہے وہ 17 مہینے تک نہیں ہوتا، اور 1 سال ہونے سے 2 دن پہلے کہا جاتا ہے اگر معافی مانگ لیں گے، یہ آئی ایس پی آر کی جو ہے پریس کانفرنس تھی، جس کے دل سے معافی مانگ لیں گے تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے انصاف کہاں گیا؟ اگر کوئی ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس میں انصاف ہونا چاہیے تھا، اگر بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے انہیں رہا کرتے، اور جو سزا کے مستحق ہوتے تو انہیں پاکستان کے عام قانون کے تحت ان کو ٹرائل ہونا چاہیے تھا۔ ٹرائل تو 17 مہینے میں نہیں ہوتا، اور جو ہے 6 مہینے اگر آپ زیر حراست رکھیں گے کہ جی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو، تو مجھے تو ایک ٹیلی فون ہی آ جائے گا کہ آپ کی بات قومی سلامتی کے خلاف ہے، تو جو ہے میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اچھا شاہین صاحب، آج امریکی سفارت خانے کا وفد اڈیالہ جیل گیا ہے، وہاں پہ 3 قیدیوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ 3 قیدی فارن ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی کانگریس کے ممبران نے بائیڈن صاحب کو خط لکھا، اور کل پاکستان کی پارلیمنٹ کے ممبران نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو خط لکھا، اور دونوں کے جو خطوط کا متن ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امریکی سفارت خانے کے وفد نے اڈیالہ جیل میں 3 قیدیوں سے ملاقات کی ہے، تو یہ جو خبر جتنی بتائی جا رہی ہے یہ اتنی ہی ہے، یا اس کا بھی کوئی پس منظر ہے یا کوئی لنک ہے کانگریسی خطوط کے ساتھ؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، جب ریمنڈ ڈیوس جو کہ پاکستان کے امریکہ کے پاکستان میں سفارت خانے کے لیے ایک بلیک کمپنی تھی، وہ کیا تھی، اس کے جو ہے آپریٹ کر رہے تھے، گلی گلی میں پھرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا مخصوص کا ذمہ داریاں جو جاسوسوں کو دی جاتی ہیں، سپائیز کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انہوں نے بندوں کو، لاہور کے شہریوں کو کچل دیا، وہ نکل گئے۔ تو وہ جیلوں میں ملاقاتیں جب بھی ہوتی رہی ہیں کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کو ہلانا تھا۔ یہ بالکل بات، اس کو ہم جو ہے امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ جو چونکہ وہ 60 اراکین اسمبلی اور سینٹ نے وہاں پر خط لکھ دیا ہے جانے والے صدر بائیڈن کو، تو اب اس کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں 160 جو ہیں اراکین، منتخب اراکین اسمبلی اور سینٹ، ان کا خط جو ہے وہ گیا ہے وزیر اعظم کو کہ آپ ہماری بات پہنچائیے، آپ کے چینل سے ہم پہنچا رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے۔
ایک جانب یہ کام ہوتا رہے گا کہ وہ خط بھی لکھا جائے گا، دوسرا جانب یہ وہی ملک ہے جہاں جنرل پرویز مشرف جو ہے جعفر آباد کے جو ہیں اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے تھے، اور اس کے بعد جنرل عزیز جو ہیں ایک مشہور پروگرام اینکر کا یا حامد میر کے پروگرام میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں جی ایچ کیو میں تھا پر میرے علم میں نہیں تھا کہ جو ہے، اور ایک دن اس نے بتایا کہ وہ تو میں جنرل مشرف نے بتایا، یہ ویڈیو موجود ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو ہم نے دے دیے میں کیا نام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہین قریشی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کوریج اسٹوری بی نڈی سائی جو وقت تھو بریک پر بریک کھاں پوءِ ٻیہر تव्हांजी خدمت میں حاضر تھیوں था। स्टे विद अस।